वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सूरत यूसुफ ये सूरत है, 12वें पारे के अंदर इसका आगाज़ है और 13वें पारे में इसका इख्तिताम है। पूरे कुरान में 20 वाक़यात बयान हुए, लेकिन किसी जगह भी एक वाक़या शुरू से आखिर तक मुसलसल बयान नहीं हुआ सवाए वाक़याए यूसुफ के। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया के वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन पार्ट्स के अंदर हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं। लेकिन सूरह यूसुफ एक ऐसी है कि इसमें शुरू से लेकर आखिर तक एक ही वाक़या बयान हुआ है। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द कान फ़ी यूसुफ व इख़्वतिही आयातुन लिस्साइलीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों में बहुत सारी निशानियां हैं सवाल करने वालों के लिए। और आखिर में फरमाया, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अल्बाब। अक़ल वाले इस वाक़े पर गौर करें तो बड़ी नसीहतें उनको इसमें मिलेंगी। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका वाक़या बयान करते हुए एक अपनी ताकत और अपनी कुदरत के बारे में जो जुमला बोला ना, वो हमें हर वक्त याद रखना चाहिए। और इस पूरे वाक़े में आप गौर करेंगे ना तो उसकी हर जगह पर सदाकत नज़र आएगी। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। मेरा अल्लाह अपने फ़ैसलों पर गालिब होता है। एक फ़ैसला दुनिया का और एक फ़ैसला रब का। गालिब कौन आता है? वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। अल्लाह अपने फ़ैसलों पर गालिब है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करना चाहते हैं ना, सो होकर रहता है, उसके सामने कोई रुकावट नहीं है। अब इस वाक़े को बड़े इख्तिसार के साथ आपके सामने रखता हूँ। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में ख्वाब आया और ख्वाब क्या देखा? 11 सितारे, एक चाँद और एक सूरज उन्हें सजदा कर रहे हैं। अब ये ख्वाब उनको अजीब लगा। एक तो ये कि इनका सजदा करना बड़ा अजीब है, और दूसरी इसमें अजीब बात ये थी कि इन सब का जमा होना अजीब है। दिन को सूरज है तो चाँद और तारे नहीं, और रात को चाँद और तारे हैं तो सूरज नहीं। अब ये एक ही जगह पे चाँद भी है, तारे भी हैं, सूरज भी है, और सारे चमक रहे हैं और वो सजदा कर रहे हैं। ये अजीब बात थी। और जब भी आप कोई अजीब चीज़ देखें तो उसका जिक्र अपने महबूब के साथ करें। हदीस है, आप कोई अच्छा ख्वाब या आपको बुरा ख्वाब आए, आप उसको सुनाएं जो आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, या उसे सुनाएं जो सबसे ज़्यादा दाना और समझदार इंसान है। तो उन्होंने अपने वालिद गिरामी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से उसका जिक्र किया। वालिद साहब उस ख्वाब को सुनते ही ताबीर को समझ गए, तो कहा अपने भाइयों को ना बताना, वो सारे बड़े हैं, वो तेरे बारे में कोई ना कोई गलत चालें चलेंगे। कहा जाता है कि उनकी 2 बीवियां थीं। पहली बीवी से वो बड़े भाई थे और वो बीवी इस दुनिया में ना रही। फिर दूसरी शादी हुई तो दूसरी बीवी से 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम बिन्यामीन। तो वो माँ चूँकि जुदा जुदा थी तो भाइयों को फिर हसद भी आ रहा था। तो वालिद ने कहा कि ये बताना नहीं, तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन उन्होंने देखा कि बाप की मोहब्बत रोज़ बरोज़ अपने इस बेटे के साथ बढ़ रही है। तो ये जुल्म नहीं था, बाप बेटे से मोहब्बत करे और दूसरों से ना करे, नहीं। एक है कल्बी ताल्लुक़, एक है इंसान के इख्तियार में। खाना पीना, लिबास, उसके ऊपर ख़र्चा करना, रहाइश देना, ये सारे तो इंसान के बस की बात है और इसमें बराबरी लाजिम है।
چاہے بیویاں ہوں اور چاہے اولاد ہو، لیکن ایک ہے دلی ملان۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تاخذنی ولا تلمنی فیما لا املک۔ اے اللہ میری 9 بیویاں ہیں، ان کے درمیان جو میں کر سکتا ہوں نا تو میں پوری صحیح تقسیم کرتا ہوں، لیکن جو دل کا معاملہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف زیادہ جھکنا، تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اے اللہ جو میرے اختیار میں ہے اس میں میں پوری صحیح تقسیم کر رہا ہوں، جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ تو یہ دلی ملان کسی بیٹے کی طرف کسی بیٹی کی طرف ہو جانا یہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اب بھائیوں نے کیا کیا، ایک پروگرام بنایا، کہنے لگے یہ کیا بات، یوسف اس کا بھائی دوسری ماں سے جو ہے یہ ہمارے سے زیادہ باپ کو محبوب ہو گیا ہے، اب ہم کوئی نہ کوئی چال چلیں گے۔ کیا کرو گے؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، یا اس کو وہاں چھوڑ آؤ کہ دوبارہ باپ کو اس کا چہرہ نظر نہ آئے، باپ اس کو دیکھ نہ پائے۔ اور پھر بڑے سمجھدار تھے وہ، ویسے وہ تھے ہمارے جیسے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، باچو نیکو ہے نا، باچو اللہ توبہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، سود لے لو کار بنا لو، باچو معافی مانگنا گے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہاں قاری صاحب بس تھوڑی دیر رہ گئی ہے میری نوکری کی، اونی دیر منو آرام کھا لیں دو، بعد میں جب میں ریٹائرڈ ہو گیا نا انشاءاللہ نمازاں بھی شروع تو سارے غلط کام ختم کر دینے، بس اونی دیر تک جنی دیر تک میرا ہاتھ پیندا ہے، جب ہاتھ پہنا ختم ہے پھر میں انشاءاللہ نیک ہو جانا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اپنے اس کو قتل کر دو یا اس کو وہاں چھوڑو اور اس کے بعد کیا ہو جانا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک ہو جانا۔ اب ان میں سے جو سب سے نیک تھا نا وہ کہنے لگا نہ یار قتل نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو۔ وہ جو سب سے نیک تھا نا وہ کہے ایڈا بڑا ظلم نہ کرو، قتل کرنا بس اتنا کہ کر دو کہ اس کو گہرے کنویں میں بچے کو اکیلے کو پھینک دو، اس کو اکیلے کو پھینک دو، بس اتنا ظلم کر۔ یہ بڑا نیک تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب ابو کو کیسے منائیں، ابو جان ہمارے اوپر یقین کرو، اعتماد کرو، ہم اس کے خیر کا ہم اس کے بھائی ہیں، کار رہ رہ کے تھک گیا، اس کو ہمارے ساتھ بھیجو، ذرا ہم اس کو چلائیں پھرائیں، کھیلے کودے، بچہ باہر نکلے۔ ارسلوا معنا غدا یرتع، یار اب کھائے پیے موجیں کرے، بچہ گھر میں کیا رہے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہیں نا اس کی حفاظت والے۔ باپ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب وہ سیدھا تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں انہوں پتہ ہے تسی کیسے راہ دینا رہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم لے جاؤ اور کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ اب وہ بھیڑیا ذہن میں تھا کہ وہ بھیڑیا کون سا بھیڑیا ہے، یہ جو سامنے کوئی بھیڑیا ہی کھا جائے اور تمہیں پتہ نہ چلے۔ انہوں نے کہا لو ایسے ہی بھیڑیا کھائے گا تو ہم 11 بھائیوں کی جماعت کیوں ہے، 11 بھرا ہوں پھر بھیڑیا کھا جائے، نہیں کھائے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، پھر تو ہمارا فائدہ ہی کوئی نہ، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ بہرحال بس اوقات باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو پھر فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں، پھر باپ کو اولاد کی ماننی پڑتی ہے۔ جب اولاد جوان ہو جائے پھر اس کے سامنے باپ بس اوقات سرنڈر کرتا ہی ہے۔ اس نے کہا لے جاؤ بھائی، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، ہوا وہی جس کا ڈر تھا، عشاء ہوئی، اندھیرا چھایا، روتے ہوئے آ گئے۔ پہلے سارا پروگرام خود کیا اور روتے ہوئے آ گئے۔ انہوں نے کہا یا ابانا، اے ابو جان ہم گئے تھے، دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، یوسف کو سارا سامان دے کر بٹھایا ہوا تھا تو وہ بھیڑیا آیا اور کھا گیا۔ اور وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قمیض واپس لے کر آئے، نشانی، اور اس پر جھوٹا خون لگا ہوا تھا، خون بھی لگا ہے۔ یوسف علیہ السلام دیکھ کر سمجھ گئے، کہا بل سولت لکم انفسکم، کہانی بڑی ودیا بنائی تسی، فصبر جمیل، میں کیا کر سکتا ہوں، صبر ہی ہے، اب میں اگر تمہیں کچھ کہوں تو دوسرے بیٹے بھی ہاتھ سے جائے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ میرا مددگار ہوگا، میں صبر کرتا ہوں۔ آج بھی نا اس کی بڑی کلیئر ایک مثال ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، شہید کیا، ہر سال رونا بھی ہے
اور ان کے پاس قمیض تھی، ان کے پاس گھوڑا ہے، چیز تو ان کے پاس بھی ہے، سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ آئے رات کو روتے ہوئے، اب انہوں نے کیا کہ ان کو یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار کر گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ اب ذرا تصور کریں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، آپ گلی سے جا رہے ہو، ایک بچہ کسی گٹر کا ڈھکن کھلا ہو اس میں گر جائے اور اس کے چیخنے کی آواز آئے، کیا دنیا کے کسی بھی کام آپ جا رہے ہو، کیا آپ رک کر اس بچے کو نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کتنا بھی اہم کام کیوں نہ ہو، لیکن اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے کسی کا بچہ اگر گٹر میں گر جائے اور وہ بیچارہ آوازیں دے تو اللہ کی قسم بندے کا دل ایسا ہے کہ وہ اپنا ہر کام چھوڑ کر اس بچے کو نکالنے کی۔ لیکن کیا جب معصوم یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار کر ان کو کنویں میں پھینکا ہوگا بھائیوں نے، تو کیا وہ روئے نہیں ہوں گے؟ کیا انہوں نے صدائیں نہیں دی ہوں گی؟ کیا انہوں نے آوازیں نہیں دی ہوں گی؟ کیا چیخو پکار ان کے کانوں سے نہیں ٹکرا رہی ہوگی؟ سب کچھ تھا، لیکن جب حسد کی آگ سینے میں جل جاتی ہے نا تو پھر حسد بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس نے دنیا کا پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اور دنیا میں یہ پہلا ظلم کہ بھائی نے چھوٹے بھائی کو اس کنویں میں پھینک دیا، اس کی وجہ بھی پیچھے کیا تھا؟ حسد، حسد اور حسد۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں غالب ہے، انہوں نے پھینکا، رب نے اٹھوا دیا۔ پیچھے سے قافلہ آیا، قافلے کے آگے آگے ایک بندہ ہوتا تھا جو پانی کی تلاش دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا رہتا تھا، وہ اس کے اندر آیا، اس نے ڈول پھینکا، یوسف علیہ السلام نے پکڑا، اس نے باہر نکالا بچہ۔ اس وقت لوگ منڈیوں میں بیچے جاتے تھے، اس وقت لوگ منڈیوں میں بیچے جاتے، انہوں نے کہا واہ 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 وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ، انہوں نے کہا یا بشرا ہذا غلام، اوے بچہ لب گیا، پیسے لاٹری نکل آئی، پیسے لب دی۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، چھپا لیا کسی اس محلے جو کسی نے دیکھ لیا تو واپس لے لے، چھپا لیا اس کو اپنا خزانہ سمجھ کر۔ واللہ علیم بما یعملون، لیکن چونکہ چوری دا مال تے ڈانگا دے گاز، چوری دے کپڑے تے ڈانگا دے گاز، مالے مفت دلے بے رحم۔ جدو اپنی چیز ہوئے تو بندہ صحیح ویچتا ہے، جب چوری کی چیز ہو تو سائیکل جڑی 10,000 دی ہو 2,000 دی ویچ جاندے۔ اس نے بھی یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت کو چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا۔ جس نے خریدا وہ مصر کا عزیز مصر کا کوئی وزیر اعظم تھا، وہ کہنے لگا اپنے گھر والوں کے پاس جا کر اکرمی مثوا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اولاد ہماری نہیں ہے، یہ دیکھو اللہ نے کتنا خوبصورت بیٹا دیا ہے، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، یا کم از کم ہمارے کام تو آئے گا نا، ہمارا ساتھ تو دے گا نا، فائدے مند ہوگا، اس کا خیال اچھا رکھنا۔ میرا رب ہے نا، وہ چاہے تو فرعون کے گھر سے موسیٰ علیہ السلام کو پال دے، وہ چاہے تو عزیز مصر کے گھر سے یوسف علیہ السلام کو پال دے، اور اس نے کہا اکرمی مثوا، عزت کا خیال رکھنا، تکریم کرنا اس کی۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، انہوں نے مارنا چاہا، رب نے بچانا چاہا، اپنے گھر سے بھی بہتر دنیاوی اعتبار سے گھر دے دیا۔ فرمایا واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے فیصلوں پر غالب، وہ مارنے پر آئیں تو رب بچانے پر آ جاتا ہے، بس وہ اپنے فیصلوں پر غالب ہے، چاہے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچا دے، چاہے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچا دے، جہاں سے آئے وہاں بھی پانی یہاں بھی پانی، میرا رب بچانے پر آئے تو بچا لے۔ اب جوان ہو گئی یوسف علیہ السلام، تو گھر کے اندر رہنے والی عزیز مصر کی بیوی، اس نے برائی کا ارادہ کر لیا اور ان کو ورغلانے لگی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ کمرے کے دروازے وغلقت الابواب، ابواب کئی دروازے، ایک دروازہ نہیں کئی دروازے، ایک دروازہ اس کے پیچھے دوسرا، اس کے پیچھے تیسرا، اس کے پیچھے چوتھا، کئی دروازے، سب کو تالے لگا دیے اس نے۔ وقالت حیت لک، کہنے لگی ذرا میری طرف توجہ کر۔ قال معاذ اللہ، نوجوان، حسن دنیا کا آدھا حسن، فرمایا پوری دنیا کا جو حسن ہے نا
اس کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آدھا حسن اکیلے سیدنا یوسف علیہ السلام کو تھا۔ جوانی بھی ہے اور عورت بھی ہے، اور عورت بھی وہ ملکہ ہے، اور پیسے کی مال و دولت کی مالک ہے، بادشاہت اس کے پاس ہے، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ لیکن جب رب کا خوف دل میں ہو تو کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے کنویں سے نکال کر یہاں بٹھایا، کیا میں اس رب کی اب نافرمانی کر دوں؟ اور دوسرا معنی یہ ہے انہ ربی احسن مثوائی، میرا مالک جس نے مجھے خریدا، اس نے مجھے اپنے گھر میں اتنی عزت سے رکھا، تو کیا میں اسی مالک کی خیانت کر جاؤں؟ میں جس گھر سے کھاتا ہوں نمک حرامی کرنے والا نہیں، میں اپنے مالک کا وفادار ہوں، اس نے مجھے بہت اچھا سلوک کیا، اب میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وہ تو زنا کی دعوت دے رہی تھی، تو انہوں نے کہا ظالم فلاح نہیں پائیں گے، زانی نہیں کہا، کیا کہا؟ ظالم۔ حالانکہ ظاہری طور پر جوڑ تو یہ ہونا چاہیے جو زنا کرتا ہے وہ فلاح نہیں پائے گا، زانی ظالم ہوتا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی حقیقی جگہ کے بجائے دوسری جگہ پر استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ بھائی کا حق تھا بہن کو دے دیا، بہن کا تھا بھائی کو دیا، اس کا نہیں تھا اس کو دے دیا، یہ کیا ہے؟ ظلم۔ اور زنا بھی یہ ہے کہ جس کا حق نہیں اس کے ساتھ ملنا، یہ زنا ہے اور یہ ظلم ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح نہیں پائے۔ پھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام جان بچانے کے لیے دوڑے، محنت کرنا تمہارا کام ہے، اس کے بعد راستے کھولنا رب کا کام ہے۔ کھڑے رہے تو دروازہ نہیں کھلا، کھڑے رہے تو تالا نہیں کھلا، لیکن جب چلے، پہلا قدم اٹھایا، جب انہوں نے دوڑ لگانا شروع کی تو اللہ نے دروازے کھول دیے۔ اچھا ان کو پتا تو تھا تالے لگے ہیں، تو دوڑ کیوں لگائی؟ پتا ہے تالے ہیں، مجھے پتا ہے تالے ہیں، میرے بھاگنے کا کھولنے کا کوئی نہیں، جو تمہارے بس میں ہے تم کرو، اس کے بعد دیکھنا رب تمہارے لیے خود اسباب پیدا کرے گا۔ تیرا کام اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنی کوشش، اپنا عمل جو تجھ سے ہو سکتا ہے تم کر، اس کے بعد نتیجہ قدرت کے حوالے کر۔ تیرا کام ہے کہ اپنے آپ کو بچا۔ ان کو پتا تھا کہ دروازوں میں تالے، لیکن اپنی طاقت کے مطابق دوڑے، اپنی کوشش کی، رب نے سارے دروازے کھول دیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ آگے گئے تو عزیز مصر سامنے، اور عورتوں کا غصہ نہ کیجیے گا، ویسے وہ پینترا بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک دم سے جب دیکھا عزیز مصر، قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، دیکھو جو تمہاری بیوی سے غلط کاری کا ارادہ رکھے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، اس کو قید میں ڈال دو یا اس کو المناک سزا سے دو چار کر دو۔ ایک لمحہ پہلے برائی کی دعوت 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 دعوت، اور دوسرے ہی لمحے خامن کو دیکھ کر زبان بدل گئی، الا ان یسجن او عذاب علیم، المناک عذاب دو اس کو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی دی، میں نے نہیں، اسی نے بقایا، اب یہ غلط کہہ رہی ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وہاں اختلاف ہو گیا۔ اب کسی بچے نے یا کسی سمجھدار نے گواہی دی، فیصلہ ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ مجھے برائی پر دعوت دے رہی، وہ کہہ رہی یہ، تو فیصلہ کیا ہے؟ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو بندہ غلط ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت غلط ہے۔ یہ بندہ دوڑ رہا تھا اور اس نے پیچھے سے قمیض کو پکڑا اور پھٹ گئی۔ اب دیکھا گیا تو قمیض کہاں سے پھٹی تھی؟ پیچھے سے۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی۔ لیکن بسا اوقات کچھ لوگ اپنے وزیر اعظم سے بہت ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، اے یوسف چل چھٹ پرا، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، غلطی تیری ہے، انک کنت من الخاطئین، تو خطا کار ہے۔ بس اینی گل کہہ ختم، اتنی بات کہہ کے بات ختم۔
وہ نزلہ بر عضو ضعیف، کمزور غلطی کرے تو سارے قانون یاد آ جائیں، بڑا غلطی کرے تو کوئی نہیں، خیر ہے، ہو ہی جاتا ہے، انسان جو ہیں بس۔ اب عورتوں نے باتیں شروع کر دیں، دیکھو کتنی بے وقوف ہے، کتنی احمق ہے، اتنی بڑی بادشاہ کی بیوی ملکہ ہے اور اپنے غلام کے بارے میں یہ سوچ رہی۔ اب بات تو پھیل گئی۔ اس نے کہا اچھا تم باتیں کرتی ہو۔ اس نے سب کی دعوت کی، ان کے لیے تکیے لگائے، ہاتھ میں چھری پکڑائی، سامنے سیب یا کوئی پھل رکھا، وقالت اخرج علیہم، یوں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا ایک لشکارہ ان پر بھی ڈال ذرا۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے دیکھا حیران ہو گئی۔ وقطعن ایدیہن، قطعن برے طریقے سے کاٹا، ایک ہوتا ہے عام کاٹنا، ایک ہے برے طریقے سے کاٹا اپنے ہاتھوں کو، بڑے بے دردی سے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ میں سیب تھا تو وہ دیکھتی دیکھتی ان کو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، ان کو پتہ نہیں چلا۔ یہ بات نہیں ہے، وہاں یہ نہیں آنا تھا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی، یہاں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا اور بڑی بے دردی سے کاٹا۔ اور یہ دنیا میں بھی چلتا ہے، جب کوئی کسی کو آپ اپنی طرف مائل کرو وہ نہ ملے۔ کوئی لوگ گولیاں کھا لیتے ہیں اور پرانے دور میں وہ بلیڈ کے ساتھ کیا لگاتے تھے، کٹ لگاتے تھے، وہ خون کا یا سرخ کا وہ خط لکھتے تھے۔ یہ پرانا چلتا ہے، بلیک میلنگ۔ وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو بڑے برے طریقے سے کاٹا۔ یوسف علیہ السلام کا ایمان اور تقوی ایسا تھا، اس کے باوجود وہ بلیک میل نہیں ہوئے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی اللہ کی قسم ہم گواہی دیتے ہیں یہ انسان ہے ہی نہیں۔ اگر انسان ہوتا ہم حسن و جمال کی ملکہ، ہم حسن و جمال والیاں، اور ہمارا یہ پینترا اور ہمارا یہ طرز عمل، کم از کم یوسف ہماری طرف دیکھتا تو صحیح نا۔ ما ھذا بشرا، یہ انسان ہے ہی نہیں، تو پھر کون ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی بڑا اعلیٰ قسم کا فرشتہ ہے۔ کس قدر پاک دامنی ہے، کس قدر ایمان ہے، کس قدر رب کا خوف ہے۔ آخر وہ نوجوان تو تھے نا، مرد بھی تھے نا، برائی کی دعوت بھی تھی، لیکن ساری باتوں کو بھلا کر ایک رب کا خوف ان کے دل میں غالب تھا۔ اب وہ پھر اٹھائی، دیکھا نا مجھے باتیں کرتی تھی، تم نے تو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، میں روزانہ دیکھ دیکھ کے تھک گئی ہوں۔ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي بِهِ، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم باتیں کرتی۔ اب بتاؤ تمہارا حال کیا ہوا ہے، تمہارے تو ہاتھ بھی سالم نہیں رہے۔ پھر وہ کہنے لگی برائی، اگر میں دوبارہ اس کو غلط کاری کے لیے کہوں گی، اگر یہ نہ مانا نا، پھر اس کو قید میں جانا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام کیا عظیم شخصیت تھی۔ یا رب اب یہ دوبارہ پھر دوبارہ مجھے اس مشقت سے گزرنا پڑے گا، دوبارہ میرا امتحان ہوگا۔ اللہ اس امتحان سے بہتر ہے کہ مجھے قید کی کال کوٹریوں میں زندگی گزارنی پڑے۔ دو چیزیں تھیں، بادشاہ کا گھر، ناز و نعمت، چودراہٹ، سرداری، بادشاہت، اور اس کے مقابلے میں قید و بند، اندھیرے اور وہاں کی مشکلات۔ ان دونوں میں سے انہوں نے کس کو پسند کیا؟ قید کو۔ کس کے مقابلے میں؟ ساری عیش و عشرت کے مقابلے میں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ میں اپنی عزت اور اپنا ایمان بچانا چاہتا ہوں، اپنا ایمان بچانے کی خاطر دنیا کی قربانی دے، ہر چیز کی قربانی۔ اس نے ایسا کیا، نہیں مانے، پھر وہ چلے گئے قید میں۔ قید میں گئے تو وہاں پہلے بھی 2 قیدی موجود تھے۔ اب وہ قیدیوں نے کہا کہ آپ بڑے معتبر شخص لگتے ہو، ہمیں خواب آئی ہے۔ کہا تمہاری خواب کی تعبیر بعد میں، پہلے میرا درس سنو۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ بتاؤ زیادہ رب جو تم نے ہر کلومیٹر پر اپنا رب بنا رکھا ہے وہ بہتر ہے، یا ایک اللہ جو واحد ہے، قہار ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ توحید کی دعوت دی۔ پھر ان کو ایسا لگا
کہ یار یہ تو بڑا لمبا درس دے گا. کہا نہیں نہیں، تمہارے کھانے کا ٹائم ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے میرا درس ختم ہو جائے گا. پھر آپ نے ان کو دعوت دی، توحید کی. پھر کہا بات سنو، جو ہے نا تم میں سے ایک جس کو خواب آیا کہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، یہ چھوٹ جائے گا اور پلائے گا اس کو. اور وہ ہے نا جس نے دیکھا کہ سر پہ روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے وہاں سے نوچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رزق کھایا گیا اور اس کی موت کا وقت آ گیا، اس کو سولی دے دی جائے. اور پھر کہنے لگے یار تو انہیں چھوٹنا ہے نا، تو جا کے بادشاہ کو بتانا کہ ایک تیرا وہی غلام بغیر کسی جرم کے قید کے اندر پڑا ہے، تھک گیا ہے، اس کو نکال دے. وہ چلا گیا. جو مشقت ہوتی ہے نا، مشکل ہوتی ہے تو بڑے یاد رکھ دیں. جدوں تھوڑی مشقت ختم ہوئی تو وہ سارے بھول جاندے ہیں. وہ نکلا قید سے باہر، بھول گیا کون کس کو یاد رکھتا ہے، نہیں یاد کیا. بادشاہ کو خواب آیا، 7 گائیں موٹی تازی، 7 گائیں دبلی پتلی. موٹی جو ہیں وہ پتلی کو کھائی جا رہی ہیں، 7 بالیاں خشک ہیں، 7 سبز ہیں. یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے سارے وزیر مشیر اکٹھے کیے. کہنے لگا اچھا اس خواب کی تعبیر بتاؤ. اب ان کو آتی نہیں تھی، پانا بڑی وقت نو پڑی، آتی نہیں ہے. تو کہنے لگا یہ تو فضول خواب ہے، فضول خواب ہے، اس کا تو مطلب ہی کوئی نہیں. شاباش. جب کسی مسئلہ نہ آتا ہو کہتے نہیں ہے، گل ہے ہی نہیں. مسئلہ خود نہیں آتا کہتے نہیں ہے، ہو جا کوئی چکر نہیں. تو اس نے جب یہ خواب پوچھا اور سب نے کہا یہ فضول ہے، اس کو یاد آیا او ہو ایک ہے وہ جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، جس طرح بتاتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا میں بادشاہ سلامت تھوڑا یا ٹائم دیو، میں آپ کو آ کر بتاتا ہوں. وہ گیا، یوسف اے سچے یوسف تیری بات بڑی سچی، اب ایسا کر مجھے جلدی علی ساری بات خواب کی. انہوں نے ساری بتا دی. 7 سال قید سالی، 7 سال جو ہے بارش آئے گی، تمہارا سارا غلہ، یہ وہ سارا کچھ. خواب کی تعبیر بھی بتا دی، اس کی ترتیب بھی بتا دی، اس کا طریقہ کار بھی سارا سمجھا دیا. آئندہ کرنا کیا ہے، پلان وہ سارا دے دیا ان کو. بادشاہ کو جا کے اس نے بتایا. وہ بڑا حیران ہوا یہ کون ہے جو جیل میں اس کو ساری بات سمجھ بھی آ گئی اور آئندہ کی پلاننگ بھی بتا دی. اس نے اس کو میرے پاس لے کر آؤ. جب وہ بلانے گئے تو اس نے کہا نہیں. اللہ، اس آیت پر میرے آقا نے کہا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بہت صبر دیا تھا. اگر میں ہوتا نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو شاید مجھے بلانے کے لیے آتا تو میں جلدی سے نکل جاتا. لیکن انہوں نے اس وقت تک وہ اپنی جیل نہیں چھوڑی. کہا پہلے ان عورتوں سے پوچھ کر آؤ کہ میں پاک دامن ہوں کہ نہیں ہوں. اس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا تھا کہ نہیں لگایا، پہلے پتہ کرو. پتہ چل گیا، عورتوں نے کہا وہ سچا تھا، ہم جھوٹی تھی. عزیز مصر نے بھی کہہ دیا حس حس الان حس حس الحق، اب تو ساری بات کھل گئی، میں جھوٹی ہوں، وہ غلط تھا، صحیح کہہ رہا ہوں. پھر یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا گیا. وہ عزیز مصر کے پاس گئے. انہوں نے جا کر کہا تو میرے پاس رہے گا، آج کے بعد تو حکومت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کر حکومت دی. تو جب بندہ حکومت مل جائے نا، پہلے مانگنی نہیں، مل گئی ہے، تو اب اس کے بعد کہا کہ کئی عہدے ہیں، ان میں سے یہ عہدہ جو وزیر خوراک ہے نا وہ مجھے بنا دو، کیونکہ میں خواب کی تعبیر کو صحیح سمجھتا ہوں اور میں نظام صحیح چلا سکوں گا، مجھے بنا دو. انہوں نے بنا دیا. عام عہدہ نہیں مانگنا، جب تقرری ہو جائے تو پھر عہدے کی سلیکشن کے اندر ہو سکتا ہے. انہوں نے مانگ لیا، بنا دیا. اب وہ ہر جگہ پہ قید بیٹھ گیا. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے. تو بھائی آئے تو پہلی نظر میں ہی ولما وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم، ابھی داخل ہوئے ہی تو فوراً سے پہلے یوسف علیہ السلام پہچان گئے، عہد ہو گئی نہیں. وہم لہ منکرون، اور انہوں نے نہیں پہچانا. 2 وجہ بن سکتی ہیں. انہوں نے کیوں نہیں پہچانا؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، وہ تو ہم نے وہاں مار دیا، یہ بادشاہ کے پاس کیسے آ گئے، سوچ و فکر بھی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بچپن سے جوانی تک انسان میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے، لیکن جوانی کے بعد زیادہ تبدیلی نہیں آتی. یعنی بچپن سے لے کر 25-30 سال تک انسان بہت بدلتا ہے، اور 30 سے لے کر 50 کے درمیان اتنی زیادہ تبدیلی نہیں آتی. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا، اور بڑے دانار سمجھدار تھے، وہ نہیں پہچان سکے.
سارا رکھ دیا غلہ، تو کہا کہ آئندہ آؤ گے نا تو بھرا نوں لے کے آنا جو تمہارا بھائی اور میرا بھی ہے. ان کو بتایا نہیں کہ اس کو لے کے اگر نہ لائے تمہیں غلہ کوئی نہیں ملنا. ٹھیک ہے گھر گئے جاتے ابو جان آئندہ غلہ کوئی نہیں ملنا جب تک بھائی نہ گیا. ابو جان کہتے پہلے ایک کو آیا ہوں دوسرا بھی کھواؤں، میں نے تو نہیں بھیجنا. اتنی دیر میں غلہ کھولے اپنے تو پیسے اس کے اندر تھے. یا ابانا ما نبغی، ابو جان ہو اور کی چاہیے ہے، نالے چوپڑیاں نالے دو. یہ تو غلہ بھی آ گیا اور ہمارے پیسے بھی واپس آ گئے. اور انہوں نے کہا کہ اگر اپنا بھائی لے کر آؤ گے نا تو ایک اونٹ کا غلہ فری، ایک نال ایک فری. ابو جان اور کیا چاہیے؟ ابو جان نے کہا نہیں میں تو نہیں بھیجوں گا. پھر انہوں نے اصرار کیا تو کہا بیٹا پکا وعدہ کرو. پکا انہوں نے پکا وعدہ کر دیا. کہا اچھا ایسا کرنا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے جانا. وہ چلے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے. انہوں نے اپنے بھائی کو پاس بلایا، کہا بس تو چھپ کرنا ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے تو نہیں بولنا. اس نے کہا ٹھیک. وہ انہوں نے سارے بورے بھرے اور وہ پیمانہ جس کے ساتھ ماپ کر دیتے تھے وہ کسی اپنے بھائی کے بورے میں چھپا دیا. قافلہ چلا گیا، پیچھے سے آواز دی اوے چور. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم چور نہیں. کہا اگر تمہارے پاس غلہ ہے تو دے دو، اگر خود ہی دے دو گے تو تمہیں انعام ملے گا. کہا یہ کہ بھائی پھنس نہ جائے نا، اگر خود ہی دے دو گے تو انعام ملے گا اور اگر نہ ہوا تو پھر. انہوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں. انہوں نے کہا اگر چوری ہو گئی تو سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے علاقے میں جو چور ہوتا ہے نا اس کو پکڑ کے غلام بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم سے مل گیا تو وہ ہمارا غلام ہوگا، ایسی وہ لڑکا واپس ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کو یقین تھا ہم نے چوری کی نہیں ہے. جب انہوں نے نکالا تو اپنے پہلے دوسروں کے بورے پھولے پھر اپنے بھائی کا نکالا تو آ گیا. بھائی ویسے نا ان کے جیو ہی تھے. تو جب وہ نکل آیا نا تو کہنے لگا ہو سکتا ہے نہیں کہ یہ بھرا نے بھی کی سی چوری. قرآن وہ کہتے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی چھوٹے انہیں. یوسف علیہ السلام کو بہت غصہ آیا لیکن بتایا نہیں. بس یہ کہا کہ یار تم ابھی تک اپنے بھائی کی تعریفیں کر رہے تھے اور اب تم اس کے خلاف ہو گئے ہو. میرے نبی علیہ السلام کے پاس نا عبداللہ بن سلام رضی اللہ یہودیوں کے سردار تھے، مسلمان ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نا دروازے کے پردے کے پیچھے بٹھا دیا. یہودیوں کو بلایا، یہودیوں ہے بتاؤ عبداللہ تمہارے اندر کیسا بندہ ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے. ان کا واہ جی واہ، کریم ابن کریم ابن کریم، معزز عزت دار باپ کا بیٹا، اس کا دادا بھی عزت دار، پردادا بھی عزت دار، سارے عزت دار، بہت اعلیٰ. آپ نے کہا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو نہیں ہو ہی نہیں سکتا وہ مسلمان. عبداللہ پیچھے سے نکلے، کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. کہنے لگے ہاں اسی تو پہلے کہنے ہیں لئیم ابن لئیم ابن لئیم. بڑے کمینے لوگ نے، بڑے کمینے لوگ، بڑے کمینے. آپ نے فرمایا تم یہودی اس طرح کے ہو، پہلے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی تعریف کر رہے اور اگلے ہی لمحے نہیں یہ بہت برا ہے. یوسف علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا. اب وہ کہنے لگے کہ یار انہوں چھڑ دے، ہم میں سے کسی کو رکھ لے، ہمارے ابو بوڑھے ہیں اور ان کا اعتماد پہلے ہی اٹھا ہوا ہے، جب یہ نہ گیا نا تو وہ ہم پر مانیں گے. انہوں نے کہا نہیں جی بات سیدھی ہے، ہم تو قانون کے پابند ہیں. آپ نے خود ہی کہا تھا جس کے بورے سے نکلا ہم تو اسی کو رکھیں گے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو رکھنا چاہتے تھے. اب وہ سارے کہنے لگے اب کیا کریں؟ تو بڑا بھائی جو بہت نیک تھا نا جس نے کہا تھا کنویں میں پھینک دو، اس نے کہا جناب پہلے بھی بہت زیادتی ہوئی ہے، اب تم جاؤ، میں ابو کو چہرہ نہیں دکھا سکتا، تم جاؤ. وہ چلے گئے. انہوں نے کہا ابو تیرے بیٹے نے چوری کی، پورے قافلے سے پوچھ لے. انہوں نے کہا فصبر جمیل، صبر ہی ہے، کیا کر سکتے. عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، توکل دیکھنا ذرا. اب غائب کون ہوا؟ دوسرا. تو کہا صبر ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ دونوں ہی واپس کر دے گا. یعنی ابھی بات دوسرے کی ہو رہی ہے اور لیکن پہلے کے آنے کی ابھی تک امید ہے، ابھی تک امید ہے. اللہ پہ یقین اور اعتماد ہے. وَتَوَلَّ عَنْهُ، بس یہ کر کے نا اپنا منہ موڑ لیا. یا اسفا علی یوسف، گم کون ہوئے ابھی؟ بنیامین. تو کہہ رہے ہیں
یا اسفا علی، یہ دل کا معاملہ ایسا تھا کہ بنیامین گم ہوئے تو یاد پچھلے کی تازہ ہے، ہائے میرا یوسف، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ باپ کو اولاد کا یہ غم ہوتا ہے۔ دنیا کہتی ہے ماں کو بہت پیار ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ باپ کو شاید اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب وہ دیکھیں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے آنکھیں سفید۔ پھر کہا اِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے اندرونی بیرونی غم اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اے بیٹو اب بوڑھا ہو چکا ہوں، جاؤ جا کے تلاش کرو، اللہ کی رحمت ہوگی، ہمارے بھائی واپس آئیں گے آئیں گے آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ یہ گئے تھوڑا سا سامان لے کر، پھر بادشاہ کے پاس، چلو ریکویسٹ کرتے ہیں ایک تو آ جائے گھر میں۔ جا کر انہوں نے جب کہا نا، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے بادشاہ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے، ہماری تنگی انتہا کو پہنچ گئی، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ چند ٹکے لے کر آئے، پیسے تھوڑے ہیں، غربت زیادہ ہے، مال ذرا پورا دے دینا، وتصدق علینا، اب تو ہم زکوٰۃ لینے کے مستحق ہو گئے ہیں، ذرا زکوٰۃ بھی دے دینا۔ جب بھائی نے بھائی کی اور باپ کی یہ کیفیت دیکھی نا کہ صدقہ لینے پر مجبور ہے، تو پوچھا پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اچھا انہوں نے بھی بنیامین کا نہیں کہا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، تم نے الزام لگایا، نہیں، پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا۔ جب یوسف کا نام آیا تو انہوں کا نہیں پتا یوسف تھا، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں تم یوسف تو نہیں ہو؟ تو پھر انہوں نے زیادہ نہیں تھکایا ان کو، انا یوسف وہذا اخی، جی ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب ایک دم سے ان کے پاؤں سے زمین نکلی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہاں ہم نے کنویں میں گرایا اور کہاں تم یہاں بیٹھا ہے، کہاں ہم نے تیری قمیض تک اتار لی اور آج تیرے سامنے زکوٰۃ لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قد من اللہ علینا، یہ میرے اپنا کچھ نہیں ہے، اللہ کا میرے اوپر احسان ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، دو ہی کلیے ہیں، دو ہی کام ہیں، تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، میرا رب اس نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، تقوی والے اور صبر والے کو رب کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ تھا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرتے، لیکن اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں کروں گا، اب سارے اختیار کنٹرول میرے پاس، تم کٹہرے میں ہو لیکن میں تمہارے اوپر سختی نہیں کروں گا۔ ہاں یہ میری یہ قمیض لے جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض، تین بڑے واقعات ہیں، تینوں میں کیا آئی؟ پھینکا گیا کنویں میں تو کیا تھی؟ جب ان کو دروازے بند کر کے جب وہ بھاگے تو پھر کیا پکڑی گئی؟ قمیض، اور اب بھی واپس بھیجی تو کیا؟ جب باپ کی بینائی جانے کا غم شروع ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا دیکھی تھی؟ قمیض، اور جب بینائی واپس آنے کا موقع آیا تو کیا بھیجی؟ قمیض۔ کہا اس قمیض کو لے جاؤ، پہلے بھی تم لے کر گئے تھے، اب بھی تم لے کے جاؤ، اس وقت تم جھوٹ بول کر لے کر گئے تھے، اب سچ بول کر لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہی قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، تمہارا کام ہے باپ کے چہرے کے ساتھ قمیض لگانا، میرے رب کا کام ہے کہ اس کی بینائی کو واپس کر دے۔ وہ جب لے کر نکلے نا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، ادھر سے قافلہ چلا، ادھر دوسرے ملک میں یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لأجد ریح یوسف، گھر والوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اولاد کی خوشبو ہوتی ہے۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور حسین، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو اپنے قریب کر کے سونگتے اور آپ فرماتے یہ میرے پھول ہیں، مجھے ان سے خوشبو آتی ہے۔ باپ بھی کہہ رہا ہے مجھے یوسف کی، ماں باپ کی بھی خوشبو ہوتی ہے،
اولاد کی خوشبو ہوتی ہے. جب گہرا تعلق ہوتا ہے نا تو پھر انسان کو اس سے کچھ محسوس ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نا پنجابی شاعر, ماں پیو دی خوشبو رب وکھری بنائی آ, آندی ہے انہوں جنہ دے دلاں دی صفائی آ. جس کے دل صاف ہو نا, تعلق گہرا ہو تو پھر آتی ہے. ادھر سے قافلہ چلا, ادھر انہوں نے کہا مجھے خوشبو آ رہی, گھر والوں نے کہا نہیں تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, تو اسی ساری زندگی ایک ہی گل کرنی. اچھا یہاں یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, پھر بھی بنیامین کا ذکر, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. جب آئے, آ کر اپنے باپ کے چہرے پہ لگائی, بنائی, واپس آئی تو انہوں نے کہا ہاں اب سناؤ, میں نے تمہیں کہا تھا نا مجھے خوشبو آ رہی ہے. اب بیٹے کہنے لگے ابو جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگنا, ہم سے خطا ہوئی. فرمایا میں اللہ سے مانگوں گا, رب تمہیں معاف کر دے گا. پھر سارا خاندان مل کر گیا, یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. والدین کو انہوں نے اپنے تخت پر بلایا, وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, اور سب نے جھک کر سجدہ کیا. سجدہ تعظیمی, ایک ہے سجدہ عبادت. سجدہ عبادت ہمیشہ حرام رہا, لیکن سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا, اس امت میں حرام ہے. جب انہوں نے سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام بول اٹھے, هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلِ, یہ اے میرے والد بچپن کا خواب جس کی تعبیر میں نے آپ سے پوچھی تھی, آج دیکھ لو یہ پوری ہو چکی ہے. 11 ستارے ہیں, ایک چاند ہے, ایک سورج ہے. باپ سورج ہے, ماں چاند ہے, 11 ستارے بھائی ہیں, سجدہ کرنے مجھے ہو رہا ہے. اچھا باپ کو سورج کہا گیا, سختی بھی ہوتی ہے, تپش بھی ہوتی ہے, لیکن فوائد بھی بہت ہوتے ہیں. ماں کو چاند کہا گیا, ٹھنڈک ہوتی ہے, نرمی ہوتی ہے, مٹھاس ہوتی. سورج نا ہمارے پھل کو پکاتا ہے, اور چاند ہمارے پھل میں مٹھاس اور رس بھرتا ہے. ماں مٹھاس ہے, باپ ذرا سختی ہے, لیکن پکنا اسی کے ساتھ ہے, اسی کے ساتھ ہے. اور بھائی جو ہیں وہ چاند ہیں اور تارے ہیں جو روشنی دیتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے, اس دعا پہ غور کرنا. یا رب, ماں مل گئی, باپ مل گیا, بھائی مل گئے, خاندان مل گیا, سب کچھ مل گیا. دنیا کے اعتبار سے بادشاہت سے بڑا عہدہ کوئی نہیں, دنیاوی اعتبار سے میں بادشاہ بن گیا. دین کے اعتبار سے نبوت سے بلند مقام کوئی نہیں, دینی اعتبار سے میں نبی, دنیاوی اعتبار سے میں بادشاہ. خاندان مجھے مل گیا, بچھڑے ہوئے مل گئے, اب مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے. رب قد آتیتنی من الملک, مولا تو نے مجھے بادشاہ دے دی. وعلمتنی من تعویل الاحادیث, خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. فاطر السماوات والارض, تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, دنیا آخرت میں میرا دوست تو تو ہی ہے, مددگار تو ہی ہے. اب میں تجھ سے ایک دعا مانگتا ہوں, کیا؟ توفنی مسلمہ. بولا بس ایک ہی فکر لگی ہے, جب میری موت آئے تو میں حالت اسلام میں ہوں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, روح نکلے تو نیکوں کے ساتھ ملا دینا, اب اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے. اگر انبیاء یہ دعا کر رہے ہیں جو لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلانے کے لیے آئے, جہنم سے نکال کر جنت کی طرف, گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف, اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے آئے, وہ کہہ رہے ہیں موت آئے تو حالت اسلام میں, تو ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح اپنے آپ کو پاک دامن بنانے کی, اپنے رب پر توکل کرنے کی, رب سے تعلق جوڑنے کی, اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.